प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, आज मैं आप सबों को जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज फिर से ये मौका बख्शा मसीह की 1000 साला बादशाही के ऊपर बात करने के लिए। अजीज़ों, याद रखिएगा, द मिलेनियम किंगडम ऑफ क्राइस्ट का आज सेकंड पार्ट है और इसके अंदर आज खुदा के फजल से हम बेशुमार बातें सीखने वाले हैं। हमने फर्स्ट हिस्से को आप लोगों के साथ शेयर किया और मेरा ईमान है जितनों ने उसे सुना है और जितनों ने उसको देखा है, यकीनन खुदा के फजल से बरकतों को और नॉलेज को पाया होगा। अजीजों, आइए आज जब हम 1000 साला बादशाही जो मसीह की है उसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं। अजीजों, सबसे पहला हेडिंग ये है इस दूसरे हिस्से का, सवाल से शुरू है कि मसीह की जलाली व लासानी बादशाहत का दुरानिया कितना होगा। ये सवाल है। इस सवाल को लेके आज की टीचिंग को शुरू करेंगे। मैंने कहा मसीह की जलाली व लासानी बादशाहत का दुरानिया कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। उसके लिए बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, मुकाशवा उसका 20वां बाब, उसकी 4 और उसकी 5, इन 2 वर्सेस को पढ़ते हैं। यहां पर लिखे हैं, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी और ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। आगे 5वीं वर्ष में कहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। अजीजों, 4 वर्ष के आखिर में और 5 आयत के आगाज में लफ्ज 1000 मिलेनियम को शामिल किया गया है। 1000 वर्ष को यहां मेंशन किया गया है क्योंकि लिखा है वो सारे जो कत्ल कर दिए गए थे इस वजह से कि उन्होंने बुत को नहीं माना, हैवान की प्रस्तिश नहीं की, उसकी छाप नहीं ली। बाइबल कहती है वो सब जिंदा हो गए और उनको मौका दिया गया कि वो मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करें। तो इसका मतलब है कि ये जो मसीह की धरती के ऊपर बादशाही है, वहां हम बल्कि यहां हम उसके टाइम पीरियड को पढ़ते हैं कि जनाब वो 1000 वर्ष की होगी। और यहां पर मैं जरूरी समझता हूं 1000 का अदद किस बात को जाहिर करता है। अजीजों, ये समझना जरूरी है। 1000 का अदद याद रखिए, नंबर 1 बेहद को जाहिर करता है। हद, मैंने कहा 1000 नंबर का अदद जो है वो बेहद को जाहिर करता है। नंबर 2 मुकम्मल की तकमील को जाहिर करता है, मुकम्मल की तकमील को जाहिर करता है। नंबर 3 ये है, ये कसरत की अलामत है। और मैंने कहा नंबर 3 में ये कसरत की अलामत है। और नंबर 4 याद रखिए, कई हवाला जात के मुताबिक लफ्ज 1000 जो है ये जन्नत और ये अबदी खुशी का भी अदद माना जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बिबलिकली याद रखिए 1000 का अदद अमन और सलामती के दौर का भी बयान करता है, उसको भी ये जाहिर करता है। सो अजीजों, मसीह खुदावन की जो बादशाही है, बाइबल कहती है वो 1000 वर्ष की बादशाही है। और यहां पर अजीजों, जब हम इस 1000 साल की बादशाही का जिक्र रेवलेशन के अंदर पढ़ते हैं तो इसके बाद दूसरा सवाल ये है, इस 1000 साला दौर के अंदर क्या क्या होगा। इस 1000 साला जमाने के अंदर क्या क्या होगा। तो याद रखना 10 बड़े काम है जो इस 1000 साला दौर के अंदर होंगे। अजीजों, सबसे पहला काम, जब हम 10 कामों का जिक्र करते हैं कि 1000 साला बादशाही के अंदर 10 बड़े काम होंगे,
تو ان 10 کی ترتیب میں سے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے شیطان کو 1000 برس کے لیے باندھ دیا جائے گا۔ اس 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں ہی، شروع میں ہی سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا، ڈیول کو 1000 برس کے لیے ایک گڑھے میں اسے زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ آئیے پڑھیں گے ریولیشن 20واں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ 20واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس کے بعد 2 ورس میں لکھا ہے، اور اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ اس کے بعد 3 آیت میں لکھا ہے، اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا گیا اور اس پر مہر کر دی گئی تاکہ 1000 برس کے پورے ہونے تک وہ قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ بائبل کہتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ ہمارا سوال یہ کہ اس 1000 سالہ دور کے اندر کیا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا جیسے ہی یہ زمانہ شروع ہوگا تو سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا نا، شیطان کو پکڑ کر صرف ایک اکیلا اینجل، لکھا ہے صرف ایک اکیلا اینجل شیطان کو پکڑے گا اور زنجیر سے اسے باندھے گا اور اتھاہ گڑھے میں، اتھاہ گڑھا یاد رکھنا زمین کے نیچے گئے، اور بائبل کہتی ہے وہاں پر اسے باندھ دیا جائے گا۔ عزیزو آپ یہ سوچو کہ شیطان اگرچہ لوگوں کے لیے بڑا زور آور ہے، لیکن یاد رکھنا جب اس کا برا وقت آئے گا تو اس کے برے کاموں کا اسے حاصل یا پھل دینے کے لیے صرف ایک اکیلا اینجل ہی کافی ہوگا۔ ہم یہ پڑھتے کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ ان چیزوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں ابلیس کے خلاف وارنٹ گرفتاری تھا۔ وہ جو زنجیر تھی نا اور وہ چابی جو تھی، وہ اصل میں کہا جاتا ہے وارنٹ گرفتاری تھے۔ اور مکاشفہ 20 باب کی پہلی آیت سے خدا ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں شیطان آزاد نہیں ہوگا، وہ کھلا نہیں گھومے گا، بلکہ اسے اتھاہ گڑھے میں قید کر دیا جائے گا۔ عزیزو جب تک مسیح خداوند کی بادشاہت اس زمین پر رہے گی، کہا جاتا ہے اس سارے عرصے میں وہ زمین کے نیچے اتھاہ گڑھے میں زنجیر سے بندھا رہے گا۔ اور عزیزو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اتھاہ گڑھے کی تاریکیوں میں قید رہے گا۔ اگر آپ یہودا کے پتری میں اور پطرس کے خطوں میں آپ یہ پڑھو گے کہ کئی ایسے فرشتے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، تب سے لے کر وہ روزہ آخر تک وہ انہی غاروں میں ان کو تاریکی کی ان غاروں میں ان کو قید کیا گیا ہے۔ سوچو ڈیول کو بھی اس کو بھی ان کے ساتھ 1000 برس تک باندھ دیا جائے گا۔ عزیزو ایک عام فرشتے کے ہاتھوں میں شیطان کا باندھا جانا، یاد رکھنا ایک ناقابل یقین اور غیر متوقع کارنامہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اگرچہ زمانے کے لیے وہ بڑا زور آور ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زمانے کے لیے، لیکن جب میں نے کہا اس کے برے کاموں کی کمیٹی نکلے گی تو صرف ایک دودت خدا کی طرف سے بھیجا جائے گا اور اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹھہر پائے۔ وہ اینجل اسے پکڑ کے اتھاہ گڑھے کے اندر باندھ دے گا 1000 برس کے لیے۔ عزیزو مکاشفہ 20 باب میں شیطان کی قید کا عرصہ بھی بتایا گیا ہے۔ 1000 برس سے پہلے بائبل کہتی ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ 1000 برس سے پہلے وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا عرصہ ہے جس کا شروع اور آخر مقرر کیا گیا ہے۔ شیطان کی قید کا
میں نے کہا یہ ایک ایسا عرصہ ہے جس کا شروع اور جس کا اینڈ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ خدا کی مقرر کردہ مدت ہے، اور اس مدت کے لیے شیطان کو اس دنیا کے حصوں سے نکال کے اسے اتھاہ گڑھے میں بند کر دیا جائے گا۔ عزیزو، شیطان کے 1000 برس تک قید کرنے کا بڑا مقصد کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ شیطان کے 1000 برس تک قید کرنے کا بڑا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں ماحول اور فضا مکمل طور پر روحانی بنایا جائے۔ ماحول اور فضا، میں نے کہا شیطان کو کیوں 1000 سال کے لیے باندھا جائے گا؟ اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ تو جواب ہے تاکہ مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں نمبر 1 ماحول اور نمبر 2 فضا کو مکمل طور پر روحانی بنایا جا سکے۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کامل اخلاقی اور کامل روحانی ماحول دیکھا جائے گا۔ کامل اخلاقی ماحول اور کامل روحانی ماحول دیکھا جائے گا، کیونکہ خداوند اسے خود قائم کرے گا۔ عزیزو، اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ سوال ہے اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ تو اس کے لیے 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ اس کے جواب میں 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 میں اول یہ کہ شیطان بندھا ہوا ہوگا، مطلب اخلاقی کامل اور روحانی ماحول جب قائم کیا جائے گا تو اس کی 2 وجوہات ہوں گی۔ اس چیز کو ہونے میں اگر ایسا ہو پائے گا تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 اول یہ کہ شیطان بندھا ہوا ہوگا، اس وجہ سے وہ اپنا مکروہ کام نہیں کر سکے گا اور لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کے اندر مکروہ کاموں کو وہ پرموٹ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے پوری دنیا کا ہر ایریا، میں نے کہا، وہ کامل اخلاقی ماحول میں ہوگا اور کامل روحانی ماحول میں ہوگا، کیونکہ وہ شخص جو اس ماحول کو خراب کرتا ہے وہ تو پکڑ کے 1000 سال کے لیے باندھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ، اس وقت مسیح خداوند اکیلا ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اور اس کا کوئی دشمن یا مخالف نہیں ہوگا، چونکہ مخالف کڑوے بیج بوتا ہے۔ کیونکہ مخالف، میں نے کہا، لوگوں کے اندر برائی کو اور طرح کے برے کاموں کو وہ فروغ دیتا ہے، ان کاموں کو وہ پرموٹ کرتا ہے۔ تو جب وہ نہیں ہوگا تو اکیلا مسیح خداوند پوری دنیا پر راج کریں گے۔ تو بائبل یہ کہتی ہے جب وہ سچائی اور صداقت کے خدا ہیں تو یہی چیزیں اس زمانے میں ہوں گی۔ عزیزو، تمام زمانوں سے آدمیوں نے یاد رکھنا، ہر ممکن ذرائع سے اور ہر طرح کی کوشش سے اس دنیا کو بہتر رہائش گاہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تمام زمانوں سے، جو گزرے زمانے ہیں، وہاں سے لے کے آج تک تمام آدمیوں نے، میں نے کہا، ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا، ہر کوشش کو عمل میں لایا تاکہ اس دنیا کے ماحول کو بہتر رہائش کا بنایا جائے۔ عزیزو، یاد رکھنا وہ لوگ ناکام ہوئے، وہ لوگ، میں نے کہا، ناکام ہوئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی موجودگی نے اس پر امن ماحول کو، امن شانتی کو قائم ہونے نہیں دیا۔ آج بھی قوموں کے بیچ میں جھگڑے، برادریوں کے بیچ میں جھگڑے، پریواروں کے بیچ میں جھگڑے، اور اس لیے ہیں تاکہ اس کا کام ہو، اور یہ اس کی دکانداری ہے، یہ اس کے دھندے ہیں جو آج دنیا میں چل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزو، اگرچہ بہت عرصے سے لوگوں نے کوشش کی کہ پوری دنیا کے ماحول کو پرامن بنایا جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی موجودگی نے اور اس کی گناہ آلودہ فطرت نے تمام کوششوں کو نکارا، بیکار اور ناکام کیا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ایسا۔ وہ لوگوں میں اتفاق نہیں چاہتا، محبت نہیں چاہتا، لوگوں میں، قوموں میں سلامتی نہیں چاہتا۔ اس لیے جناب، اگرچہ لوگ کوشش کرتے رہے لیکن وہ بری طرح سے ناکام رہے۔
اس لیے اب جو انسان نہیں کر سکے وہ خود خدا کرے گا. میں نے کہا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ان چاروں دشاؤں کے اندر جہاں جہاں نسل انسانیت آباد ہے، اگرچہ وہ پر امن رہنے کے لیے سیمینارز، کنونشنز اور طرح کے وہ ذرائع استعمال کرتے رہے لیکن ناکام رہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انسان نہیں کر پایا وہ خود خدا کرے گا. ایک بات تو طے ہے کہ جب تک شیطان آزاد پھرتا رہے گا تب تک یہ سنہری دور، یہ ابدی خوشی اور یہ پر امن سلامتی کا زمانہ نہیں آئے گا. اس لیے اس کے آغاز میں ہی اسے پکڑ کے باندھ دیا جائے گا تاکہ پوری دنیا میں جناب ابدی خوشی ہو، یہ سنہرا دور چلے اور لوگ امن اور سلامتی سے رہیں. عزیزو، ابلیس کے وہ کام جو کامل اخلاقی اور کامل روحانی ماحول کو قائم نہیں ہونے دیتے، آئیے اس کی ذرا ترتیب دیکھتے ہیں. ہیڈنگ رہے گی کہ ابلیس کے وہ کام جو کامل اخلاقی اور کامل روحانی ماحول کو قائم ہونے نہیں دیتے. تو وہ کون سے کام ہیں؟ نمبر 1 میں ہے شیطان انسانوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، وہ انہیں پرکھتا رہتا ہے، وہ انہیں پرابلمز میں ڈالتا رہتا ہے، وہ انہیں طرح طرح کی، میں نے کہا، پرکھ میں، آزمائش میں، انہیں امتحانات میں ڈالتا رہتا ہے. اس لیے جناب لوگ روحانی طور پر اور لوگ اخلاقی طور پر وہ پر امن ہو نہیں پاتے. نمبر 2 میں گئے وہ لوگوں میں ہمیشہ کڑوے دانے بوتا رہتا ہے. اب کڑوے دانے کیا کہیں؟ وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ غربت ہو سکتی ہے، وہ خدا کے خلاف ہر وہ کام ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کڑوے دانے بوتا رہتا ہے. اسی لیے کامل اخلاقی ماحول اور کامل روحانی ماحول قائم نہیں ہو پاتا. نمبر 3 میں کیا ہے؟ وہ گمراہ کرتا رہتا ہے. وہ قوموں کو، لوگوں کو، امتوں کو، اس کا بڑا مشن یہ ہے. آپ سوچو گے وہ گمراہی میں اتنا ماہر ہے جناب، آپ سوچو گے لاکھوں کروڑوں دوتوں کو اس نے گمراہ کر لیا. جتنے اینجلز اس کے ہاتھ کے نیچے تھے، اس نے اپنی سازش شروع میں، جب آپ پڑھتے ہو، اپنا پلان ان کے ساتھ شیئر کیا. تو سوچو اتنی اس کی قائلیت تھی گمراہی کے لیے کہ وہ اینجلز باوجود اس کے کہ وہ خدا کی پریزنس میں رہنے والے تھے، وہ اس کی گمراہی کے لیے انکار نہیں کر پائے اور اس کے ساتھ اتفاق کر کے خدا کو چھوڑ کے اپنی الگ سے ایک بادشاہی بنانے کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے لوگ آج بھی، میں نے کہا، اس کی گمراہی میں کہیں، اگر وہ نشے میں کہیں، زنا میں کہیں، چوری میں کہیں، جھوٹ میں کہیں، طرح طرح کے شیطانی کام ہیں، اگر وہ ان میں کہیں تو وہ گمراہی میں کہیں. تو نمبر یاد رکھنا 4 میں آتا ہے وہ لوگوں سے جھوٹ بلواتا ہے. اسی لیے کامل اخلاقی ماحول اور کامل روحانی ماحول قائم نہیں ہو پا رہا. نمبر 6 میں آتا ہے وہ برے منصوبے باندھتا ہے. وہ برے منصوبے کسی کی اسپرچل لائف کے خلاف ہو سکتے ہیں، کسی کی فزیکل لائف کے خلاف ہو سکتے ہیں، اس کی لائف کے کسی بھی حصے کے ساتھ وہ متعلق ہو سکتے ہیں. اس لیے منصوبے ہیں شیطانی. تو کامل اخلاقی ماحول اور کامل روحانی ماحول قائم نہیں ہو پا رہا. نمبر 7 میں آتا ہے وہ خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے. سب سے بڑا اس کا یاد رکھنا جو پلان ہے کہ لوگوں تک گوسپل نہ پہنچے. آج یاد رکھنا شیطان 2 طرح سے لوگوں پر اٹیک کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں تک بائبل نہ پہنچے، تو وہ بائبل کو یاد رکھنا روکنے کے لیے وہ اٹیک پر اٹیک کرتا رہتا ہے. دوسرا اس کا حملہ، اگر لوگوں تک بائبل پہنچ جاتی ہے تو دوسرا وہ حملہ یہ کرتا ہے کہ ان کے بیچ میں بائبل کو پریچ کرنے والے ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو ان کو صداقت اور سچائی سنائیں ہی نہیں، بس اپنے ساتھ جڑنے کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، اور طرح کے موضوعات پر بات کریں، پر سچائی کی بات نہ کریں. تو اس کا چرچ پر 2 طرح سے حملہ رہتا ہے. بائبل نہیں پہنچنے دیتا، اگر پہنچ جائے تو دوسرا نمبر میں نے بولا ایسے پیشوا کھڑے کر دے گا جناب، وہ لگیں گے تو لوگوں کو پاسٹر، وہ لگیں گے تو لوگوں کو خادم، لیکن ان کے منہ کے اندر سے کبھی سچائی پریچ نہیں ہوتی ہوگی. عزیزو، نمبر 8 میں آتا ہے وہ مقدسوں پر الزام لگاتا ہے. آج بھی لوگ دیکھو گے سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے
पास्टर्स को डिस्कस करते हैं। जब लोगों के पास कोई मौजू नहीं रहता तो वो खुदा के ममसूओं को डिस्कस करते हैं। इसके पीछे याद रखना वही शैतानी हाथ है कि वो इल्जाम तराशी करते हैं। नंबर 9 में आता है वो इंसानों को खुदा की नाफरमानी के लिए बहकाता है। आप याद रखना, कुर्बानियों से बड़ी जो चीज है ना वो फर्माबरदारी है, और ये शैतान भी जानता है। कहता है देते रहो दायकियां, हदिये देते रहो, चर्च जाते रहो, पर फर्माबरदारी ना करना, क्योंकि उसे पता है अगर ये यकी भी देंगे, हदियां देंगे, ऑफरिंग देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो भी अगर फर्माबरदारी ना की तो जनाब ये कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनसे बड़ी चीज है ओबीडियंस। इसके बाद अजीजों याद रखो, नंबर 10 में आता है वो दिल में बुरी बातें डालता रहता है। वो याद रखना वो किसी भी मुतल्लिक से हो सकती है अजीजों, वो शहवानियत से मुतल्लिक हो सकती है, वो किसी के खिलाफ कोई बुरा प्लान करने के मुतल्लिक हो सकती है। तो हर वो बुरी बात जो शैतानी का है वो शैतान की ओर से किसी भी शख्स के दिल में पैदा की जा सकती है। नंबर 11 में आता है वो कलाम के बीज को दिल से चुग लेता है। वो कभी भी लोगों के दिलों में कलाम के बीज को रहने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है अगर ये कलाम का बीज रहा ये उगेगा और फल पैदा कर देगा। इसलिए जनाब चर्च में वो बैठे के सुनेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे ना कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि वो चीजें भूल जाएं और वो चीजें किसी न किसी तरीके से उनके जहन से निकाल दी जाएं। नंबर 12 में आता है वो इंसानी जिस्म में बीमारियां डाल सकता है। ऐसा बाइबल कहती पॉसिबल है, वो बीमारियां डाल सकता है। इसलिए जब लोग बीमार होते हैं तो वो इखलाकी तौर पर कामिल नहीं होते। वो बीमार जब होते हैं तो वो कामिल तौर पर रूहानी नहीं होते, क्योंकि बीमारी में लोग कुड़ते हैं, लोग पैसा भी खर्च करते हैं। जब फाका नहीं आता, जब बेहतरी नहीं आती तो वो खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। नंबर 13 में आता है वो इंसानों से प्रस्तिश मांगता है, अपने लिए, अपने देवताओं के लिए पूजा पाठ मांगता है, लोगों से अपने पीरों फकीरों के लिए जो उसकी तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं उनके लिए वो प्रस्तिश मांगता है। अजीजों नंबर 14 में आता है वो बादशाहों को लड़ाता है। आपस में गवर्नमेंट लड़े, आपस में एक हुकूमत दूसरी से लड़े और कभी उनके बीच में इत्तेफाक ना हो, कभी मोहब्बत ना हो और कभी उनके बीच में भाईचारा पैदा ना हो। तो ये काम है, मैंने कहा इब्लीस के वो काम जो कामिल इखलाकी और कामिल रूहानी माहौल को कायम नहीं होने देते। तो ये सारे तकरीबन 14 मिला के ये काम हैं। अजीजों कहा जाता है कि शैतान बहुत चालाक और होशियार और मकार है। अगर उसे इंसानों से मेल जोल करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो वो अजीजों वो कभी भी इस मौके को गवाता नहीं है। शैतान अगर लोगों के घरों में आने के लिए, उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए या डील करने के लिए उसे कुछ भी लिंक मुहैया होता है, उसे कुछ भी मौका मुहैया होता है, वो उसे मिस नहीं करता। आज लोग खुदा के पास जाने के लिए सैकड़ों हजारों मौके मिस कर देते हैं, लेकिन डेविल किसी एक शख्स की जिंदगी में जाने के लिए एक लिंक उसे काफी है। हो सकता है वो लिंक आप गुस्सा करने का मुहैया कर दो, हो सकता है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट आप कोई गाली देने का मुहैया कर दो, कोई बुरा सोचने का कर दो, तो वो उसे एक लिंक बस वो चाहिए, उसी रास्ते से चला आता है और जनाब याद रखना फिर उसकी जिंदगी को वो तबाह और नेस्तो नाबूद कर देता है। इसलिए खुदा ने कहा अजीजों कि अगर तुम शैतान को बेकार और नकम्मा और उसे मगलूब करना चाहते हो, उसे हराना चाहते हो, तो कभी उसे मौका मुहैया मत करना। अजीजों ये है कि 1000 साला बादशाही के अंदर सबसे पहला जो काम किया जाएगा ना वो ये है कि शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। जब वो बांध दिया जाएगा तो पूरी दुनिया पे शरारत नहीं होगी, गुमराही नहीं होगी, कत्लो गारत नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, नशे जनाकारियां, हर वो पाप नहीं होगा जिसको आज आप देखते हो। अजीजों ये सुनहरी जमाना होगा जब शैतानी धंधे सारे बंद हो जाएंगे, सब शैतानी कारोबार चौपट हो गए, बंद हो गए, और उस 1000 साल का जमाना ऐसा होगा जो इस जमीन ने
آج تک نہیں دیکھا وہ تب زمین دیکھے گی 1000 سال کے اس برس میں۔ عزیزو، کہا جاتا ہے کہ شیطان کو باندھ کر رکھا گڑھے میں جب 1000 برس کے لیے بند کر دیا جائے گا، تب دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی، ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی۔ آئیے اس کے لیے مرکزی آیت پڑھتے گئے، یہ سایہ اس کا 9 باب اس کی 6 اور اس کی 7 آیت میں۔ عزیزو، یاد رکھنا، مسیح یسوع کے آنے سے پہلے دنیا پر 7 سالہ مصیبت کا دور چلے گا، دنیا پر 7 سالہ مصیبت کا دور چلے گا، پر جب مسیح خداوند آ جائیں گے تو تب یاد رکھنا صلح اور سلامتی کا مبارک زمانہ شروع ہو جائے گا، صلح سلامتی کا مبارک زمانہ شروع ہو جائے گا، اور یہ ڈیول کے باندھے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں یہ سایہ 9 باب کی 6 اور اس کی 7، یہ 2 ورسز کو آپ نے کئی بار اس ورس کو نہ یاد رکھنا، کرسمس کے موقع پر کئی پاسٹرز کو پریچ کرتے دیکھا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں یہ 2 ورسز نہ مسیح خداوند کی 2 آمدوں کا بھید دیتی ہے۔ آئیے پڑھیں گے، لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، اور آگے لکھا ہے عجیب مشیر، بائبل کہتی خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ 7 ورس کہتی ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمرانی کرے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ عزیزو، یہ ورس نا مسیح کی 2 آمدوں کا بھید دیتی ہے۔ پہلی آمد مسیح کے تجسم والی ہے، مطلب کہ پہلا جملہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، یہ یاد رکھنا مسیح کی پہلی ولادت والی آمد ہے، جب مسیح خداوند اس زمین پر 3 سال کی سیوا کرنے کے لیے، منسٹری کرنے کے لیے بیت الحم کے علاقے میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ہاں پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھنا جب یہ کہا جاتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، تو یہ مسیح کی پہلی آمد ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، جب یہ کہا جاتا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، تو عزیزو یہاں 2 ورسز کو اور 2 آمدوں کو آپ بڑا دھیان سے سنو۔ جب یہ کہا جاتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو بیٹا بخشا گیا، یہ پہلا جملہ ہے جو مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے، یہ جملہ مسیح کی ہیومن لائف کو، اس کی بشریت کو، اس کی انسانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یہ دوسرا جملہ ہے، تو یہ جملہ مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی 1000 سالہ بادشاہی کو بیان کرتا ہے۔ الوہیت سے میرا مطلب ہے اس کی ڈیوائن ابیلٹی، اس کی ڈیوائن خصوصیت، اس کی الہی ذات کا وہ پہلو جس میں وہ رہتا ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اس کی وہ بادشاہی جو 1000 برس کے لیے اس دنیا پر قائم ہوگی نا، تو یہ ورس جو ہے 7 ورس یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیزو، 7 آیت میں جہاں یہ لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، تو یہ آیت مقدسہ یاد رکھنا اس ابتر اور بد امن دنیا میں اس 1000 سالہ دور اور پر امن اور صلح سلامتی کے راج کو بیان کرتی ہے۔ یہ 7 آیت میں نے کہا اس ابتر اور بد امن دنیا میں اس 1000 سال کا جو پر امن اور سلامتی کا دور ہے، یہ ورس اس کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند بحیثیت بادشاہوں کا بادشاہ
اپنی بادشاہی کے 1000 سال کے دور میں امن اور صلح کو اس دنیا میں قائم کرے گا. امن اور صلح کو اس دنیا میں قائم کرے گا. مسیح خداوند کی سلطنت میں شاندار بات یہ ہوگی، یہ جو 1000 سال کی مسیح کی زمینی بادشاہت ہے، اس میں میں نے کہا شاندار بات یہ ہوگی 7 آیت کے مطابق کہ اس کی سلطنت اقبال مند ہوگی. اس کی سلطنت، اس کا راج، اس کی بادشاہی میں نے کہا بہت اقبال مند ہوگی. اس کا راج بائبل کہتی ترقی کرتا جائے گا. اس کی شان و شوکت اور عظمت بڑھتی جائے گی. وہ کسی ایک لمٹ میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ جب اقبال کی بات آتی ہے تو مطلب کہ وہ بہت وسیع ہوگی، وہ بہت بلند ہوگی، وہ بہت اونچی ہوگی. اس لیے میں نے کہا اس کا راج ترقی کرتا جائے گا، اس کی شان و شوکت عظمت بڑھتی جائے گی. اس کے بعد ہے عزیزو، اور تب دنیا میں اس کی آب و تاب بڑھتی جائے گی. یہ دنیا مسیح کی آب و تاب کو بڑھتے، اس کی عظمت کو بڑھتے اور اس کے راج کو بڑھتے دیکھیں گے. یہ 1000 سالہ دور مسیح کے مزاج اور اس کی ذات کے عین مطابق ہوگا. اس سنٹینس کو ضرور آپ یاد رکھو، 1000 سالہ یہ بادشاہی کا دور مسیح کے مزاج اور مسیح کی ذات کے عین مطابق ہوگا. یعنی یہ پر امن بھی ہوگا اور اس دور میں سلامتی بھی کثرت سے ہوگی. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ. جب یہ کہا جاتا ہے سلامتی کا شہزادہ، تو یہ دور 1000 سال کا سلامتی کا ہی ہے. تو اس کے نام کے عین مطابق، اس کی ذات، اس کے مزاج کے عین مطابق یہ 1000 سال کا دور اس دنیا میں ہوگا. اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی بائبل کہتی کچھ انتہا نہ ہوگی. تو یہ ہے اس کی 1000 سالہ بادشاہی میں نے کہا سلامتی کی بات، امن کی بات، پیس کی بات. عزیزو، یرمیہ 23 کی 6 کو پڑھتے ہیں. یرمیہ 23 کی 6 میں اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. اس 1000 سال کے دور میں نمبر 1 یہودا نجات پائے گا، اور نمبر 2 اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. کوئی اسے چھیڑ نہیں پائے گا، کوئی اسے ڈرا نہیں پائے گا، کوئی اس قیام سے، اس پوزیشن سے، اس لیول سے کوئی اسے نکال نہیں پائے گا، ہٹا نہیں پائے گا. عزیزو، اسرائیلی اس لیے سلامتی سے رہیں گے کیونکہ یہ زمانہ ایسی سلامتی اور امن کا ہوگا کہ اس سے پہلے اس دھرتی نے ایسی سلامتی اور ایسے امن کو دیکھا نہیں ہوگا جو اس دور میں دیکھا جائے گا. عزیزو، اس دور میں جنگ کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. اس دور میں جنگ کا کوئی موقع نہیں ہوگا، لڑائی کا کوئی موقع نہیں ہوگا، نفرت کا کوئی موقع نہیں ہوگا. ہر نیگیٹو چیز کا وجود مٹا دیا جائے گا، کیونکہ نفرت ہوگی تو لڑائی ہوگی، غصہ ہوگا تو لڑائی ہوگی. میں نے کہا اس دور میں لڑائی کا، جنگ کا کوئی موقع نہیں رہے گا. تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ سب نیگیٹو چیزیں اس کے ساتھ ہی اتھا گڑھے میں ہوں گی. عزیزو، اس دور میں تمام ممالک کی دشمنیاں کہتے ہیں دوستی میں بدل جائیں گی. آج جتنے ممالک ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتی، اتنے ویرود ان کے بیچ میں کہ اتنے ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، لیکن بائبل کہتی اس زمانے میں سب کے اندر پریم آئے گا، سب کے اندر ایک دوسرے کے لیے الہی محبت آئے گی اور دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہر طرف ایک ہی چیز کا راج ہوگا اور وہ ہوگی صلح. ایک ہی چیز کا راج ہوگا اور وہ ہوگی سلامتی. ایک ہی چیز کا راج ہوگا اور وہ ہوگا امن. عزیزو، یہاں پر یاد رکھیے آج کے زمانے میں عزیزو بہت سی کنٹریز ہیں، بلکہ سبھی کنٹریز ڈیفنس کے اوپر ان کا زیادہ بجٹ جاتا ہے.
ہر گورنمنٹ، ہر حکومت کے اندر ڈیفنس کا بجٹ جو ہے نا، وہ ہر شعبے سے زیادہ وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے گئے. اور یہ یاد رکھیے گا، اس زمانے میں ڈیفنس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا. کوئی جناب میزائل، کوئی طیارے یا اور کوئی بارود کے لیے، ان چیزوں پر ڈیفنس کے لیے وہ جناب خرچہ نہیں کرے گا. ہاں کرے گا ضرور، لیکن خرچہ ہوگا ایگریکلچر کے اوپر. 1000 سالہ بادشاہی کے اندر جب خرچہ کیا جائے گا، ڈیفنس پہ نہیں، اسلحے پہ نہیں، ایگریکلچر پہ، مطلب زراعت کے اوپر خرچہ کیا جائے گا. لوگ، میں نے کہا پیڑ پودوں کے اوپر، لوگ کھیتوں کے اوپر دھیان کریں گے، وہ زراعت اور ایگریکلچر کے اوپر اپنا وہ پیسہ انویسٹ کریں گے. آئیے ایک ورس کو میں آپ کو دیتا ہوں. میکا 4:4 میں کیا لکھا ہے؟ جب امن کی بات آتی ہے تو یہاں پر جناب ہریاول کی بات آتی ہے، تر و تازگی کی بات آتی ہے، گرینری کی بات آتی ہے. میکا 4:4 میں لکھا ہے، تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا. یہ پروفیسی بھی 1000 سال کا جو دور دھرتی کا ہوگا نا، یہ اس سے متعلق ہے، یہ پروفیسی اسی سے جڑی ہے. اور لکھا ہے جناب، تب ہر ایک آدمی اپنی تاک مطلب انگور کا درخت اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. جب تاک کے نیچے بیٹھنے کا اور انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے کی بات آتی ہے، تو اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے کھیتوں میں پیڑ پودوں پر انویسٹ کریں گے. لوگ پیڑ پودوں کی طرف، پھل کے پودوں کی طرف وہ دھیان کریں گے، اور وہ ایگریکلچر کو پرموٹ کریں گے. مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں اسرائیلی اور سبھی غیر اقوام اپنے ہتھیاروں کو کوٹ کوٹ کر زرعی سامان میں بدل ڈالیں گے. کھرپی بنا لیں گے، گینتی بنا لیں گے، بیلچا بنا لیں گے. میں نے کہا وہ اپنے ہتھیاروں کو پیٹ پیٹ کر زرعی سامان، اوزار بنا لیں گے. اور یہاں پر یاد رکھنا، سبھی کا رجحان صرف کاشتکاری کی طرف ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا. ہتھیار پھر ان کے لیے تو بیکار ہو جائیں گے. تو ہتھیار جب بیکار ہو جائیں گے تو وہ اس لوہے کو پگھلائیں گے یا کوٹ کوٹ کر اس کو زراعت کے، کاشتکاری کے اوزاروں میں بدل دیں گے. آپ جانتے ہو، جب جناب گندم کی کٹائی کی بات آتی ہے تو بازار میں وہ داتری بڑے داموں میں بکنا شروع ہوتی ہے. اور جب یاد رکھنا اس فصل کو لگانے کی بات آتی ہے تو تب ہل بڑے داموں میں بکتے ہیں، گینتی اور ایسے ان کے زرعی جو اوزار ہے وہ بکنے لگتے ہیں. ہم یہ پڑھتے ہیں، تب اسرائیلیوں کے کھیت اور پاکستان فصلوں کی کثرت سے خوب لہلہائیں گے. 1000 سال کے زمانے میں کھیت فصلوں سے لہلہائیں گے، چاہے اسرائیلیوں کے ہوں، چاہے غیر اقوام کے ہوں. عزیزوں، کہا جاتا ہے امن و سلامتی قائم ہونے کے سبب سے جانوروں کی وہ وحشت اور جنگلی خصلت اور فطرت جاتی رہے گی. یہ ہیڈنگ رہے گی آپ کی. میں نے کہا امن و سلامتی قائم ہونے کے سبب سے جانوروں کی وحشت، جنگلی خصلت اور فطرت جاتی رہے گی. آپ نے پہلے دیکھا یرمیہ کے مطابق اور میکا کے مطابق کہ سلامتی ہوگی اور ایگریکلچر کو پرموٹ کیا جائے گا. 1000 سال کے زمانے میں جب یہ امن ہوگا نا، تو میں نے کہا جانوروں کی وحشت ختم ہو جائے گی، جنگلی خصلت ختم ہو جائے گی، ان کی فطرت جاتی رہے گی. آؤ پڑھو ذرا یہ سایہ 11:6، 7 اور 8 ان ورسز کو پڑھتے ہیں. یہ سایہ 11واں باب، اس کی 6 اور اس کی 7ویں اور اس کی 8ویں، یہ سبھی ورسز یاد رکھنا جو پرانے عہد نامے کی گئے نا، یہ سیدھا 1000 سال کی بادشاہی کا منظر بڑی تفصیل سے بتاتی ہیں کہ کیا کیا ہوگا. آئیے پڑھیں گے. 11:6 میں لکھا ہے، یہ سایہ 11:6 میں، بس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا. آج یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بھیڑیے کی خوراک ہی بھیڑ ہے.
بھیڑیا اٹیک کرتا ہے بھیڑ کے اوپر اس کو کھانے کے لیے. 1000 سالہ بادشاہت کے اندر اب جب بھیڑی کی وحشت کو، اس کی خصلت اور اس کی فطرت کو بدلا جائے گا تو لکھا ہے وہ برا کے ساتھ، برا مطلب جو بھیڑ کا ہسبینڈ ہے نا، میل بھیڑ، اس کے ساتھ وہ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. آپ سوچو آج یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، آج یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، لیکن 1000 سالہ دور جب اس دنیا پہ چلے گا نا تو دوسرا میں نے کہا یہ بڑا کام ہوگا. یرمیا کے مطابق، میکا کے مطابق ایگریکلچر ہوگا. اور یہاں پر ہم سلامتی کے اندر جب وحشیت کو اور جنگلی خصلت اور فطرت کو جاتے دیکھتے ہیں تو اس کا بڑا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ، پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. آگے بائبل کہتی ہے 7 آیت میں، گائے اور رچھنی مل کر چریں گے. گائے اور رچھنی، اس کا مطلب ہے جناب وحشیت جب ختم ہونے کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے وہ میٹ نہیں کھائیں گے، کیونکہ رچھنی جو ہے، یاد رکھنا بھالو کی جو وائف ہے یا بھالو ہے وہ تو گھاس نہیں کھاتے، وہ تو میٹ کھاتے ہیں. پر جب ان کی وحشت، ان کی خصلت اور ان کی فطرت کو بدلا جائے گا تو جناب وہ بھی گھاس کھانا شروع کر دیں گے. اور پھر یہ ہے گائے اور رچھنی مل کر چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے. شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا. 8 ورس کہتی ہے اور دودھ پیتا بچہ سام کی بل کے پاس کھیلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افی کی بل میں ہاتھ ڈالے گا. آپ یہ سوچو عزیزو کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں انسان تو کیا، جانوروں کو بھی امن میں لایا جائے گا، جانوروں کی بھی وحشت کو ختم کر دیا جائے گا، مار دھاڑ کو، چیر پھاڑ کو اور بلڈ بہانے کو ختم کر دیا جائے گا. آج جو میٹ کھاتے ہیں نا جانور، جو ایک دوسرے کو پھاڑ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں، اس زمانے میں نوبت نہیں آئے گی. سبھی کا کھانے پینے کا سسٹم چینج کر دیا جائے گا اور وہ گائے کی طرح، بیل کی طرح گھاس کھانے لگیں گے. عزیزو یاد رکھو، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسانوں کی جس طرح سے خصلت کو بدلا جائے گا اسی طرح جانوروں کی خصلت کو بھی چینج کیا جائے گا. جانور بھی مسیح کی اور اس کے امن کے دور کی اطاعت کریں گے. جانور بھی مسیح کے اس امن کے زمانے کی اطاعت کریں گے، تابعداری کریں گے، اسے قبول کریں گے، اور وہ نہیں کریں گے جو آج وہ کرتے ہیں. اس لیے 1000 سالہ دور میں کہا جاتا ہے اتحاد اور ہم آہنگی کا بول بالا ہوگا. 1000 سالہ دور میں اتحاد اور میں نے کہا ہم آہنگی کا بول بالا ہوگا. نہایت تند اور غصہ ور آدمیوں کا اور جانوروں کا مزاج مسیح کے فضل سے ایسے عجیب طور سے بدل جائے گا کہ وہ نہایت کمزور آدمیوں اور جانوروں کے ساتھ محبت سے رہیں گے جن کو وہ پہلے بڑی آسانی سے شکار کر لیا کرتے تھے. عزیزو یہ چیزیں ہیں 1000 سالہ دور کے اندر جو ہونے والی ہیں. نمبر 1 میں چیتا بکری کا ذکر ہے. چیتا بکری نمبر 1 میں نے کہا چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. تو سنو، حالانکہ پہلے وہ اسے پھاڑ ڈالتا تھا، یہاں تک کہ ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور ایک ساتھ کھیلیں گے. آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے. ان جانوروں کو بھی اس 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں خدا کی طرف سے مبارک دوستی کے لیے، اچھی رفاقت کے لیے ان کو تربیت دی جائے گی. اچھی دوستی کے لیے، اچھی رفاقت کے لیے میں نے کہا ان جانوروں کو بھی تربیت کی جائے گی، اور وہ آج جو کرتے ہیں وہ کل وہ نہیں کریں گے. اگر عزیزو یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے من میں ابھی سے
सोच के अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए। नंबर 2 में हमने ये पढ़ा, शेर बब्बर अभी जो फाड़ खाता है ये फाड़ खाना छोड़ देगा और बैल की तरह भूसा खाएगा। बैल की तरह भूसा खाएगा। पास उल्मा का ख्याल है कि इंसान के गुनाह में गिरने से पहले तमाम शिकारी जानवर यही घास और भूसा खाया करते थे। कई स्कॉलर्स का मैंने कहा यह मानना है कि इस दुनिया में गुनाह के आने से पहले सभी जानवर घास और भूसा खाया करते थे। तो इन स्कॉलर्स के मुताबिक वो अपनी उसी जनाब जिंदगी में लाए जाएंगे जो उनकी बागे अदन के अंदर जिंदगी थी, क्योंकि वहां तो फाड़ खाना नहीं था। और नंबर 3 में आता है, सांप और इफ्फी जहरीले ना रहेंगे। सांप और इफ्फी, ये सांप और इफ्फी याद रखना, सांप के नस्ल की एक जहरीली नस्ल है जिसको काला सांप कहा जाता है। इफ्फी सांप की प्रजाति में से काले सांप की तरफ जो नहायत जहरीला है, सेकंड से भी पहले भी अगर वो किसी को डस ले तो उसकी जान निकल जाती है। तो ये सांप की उस नस्ल का जिक्र है। बाइबल कहती है कि चुनाचे वालिदैन बच्चों को उनके पास खेलने के लिए छोड़ देंगे, उनको खतरा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है अब ये डस नहीं पाएगा। अब इसकी खतलत और इसकी नेचर बदल दी गई है। जिस तरह तमाम जानवरों की फितरत को बदल दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह तमाम गैर अक़वाम की फितरत, खसलत और रविश को भी बदल दिया जाएगा। जानवरों की नेचर को जैसे चेंज किया गया, तमाम दुनिया की खसलत, फितरत और उनकी आदात को भी बाइबल कहती चेंज कर दिया जाएगा। अब के जमाने में जो लोग खाकसारों को रोंदते गए और पामाल करते गए, अब के जमाने में मैंने कहा जो लोग खाकसारों को रोंदते गए और पामाल करते गए, ऐसी खसलत और फितरत के वो लोग 1000 साला बादशाही के दौर में खाकसारों पर मेहरबान और शफीक हो जाएंगे। जालिम लोग, जबर करने वाले लोग उस जमाने में मैंने कहा मुस्तहिक और गरीब और मुस्किन लोगों पर शफीक हो जाएंगे, मेहरबान हो जाएंगे। ये बड़ा काम होगा अजीजो। उस दौर में मसीह अपने गला की ऐसी रखवाली और हिफाजत करेगा कि वो ना सिर्फ एक दूसरे को अजीजो जर नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि बैरूनी दुश्मन भी उनको सताने और दिक ना कर पाएंगे। मसीह अपने गले की ऐसी निगहबानी और हिफाजत करेगा कि उनके दुश्मन और बैरूनी लोग भी उन्हें कोई नुकसान और जर ना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। अजीजों, उस दौर में ऐसा होगा कि लोग तरबियत पजीर हो जाएंगे और हदायत और तालीम को दिल से कबूल करने लगेंगे। उस दौर में मैंने कहा तरबियत पजीर हो जाएंगे, वो हदायत और तालीम को दिल से कबूल करने लगेंगे। इसके बाद नंबर 4 में गए, ये सारी उसी वर्ष की डिटेल है जो हमने पढ़ी है, ये साया 11 की 6 से 8 में। नंबर 4 में आता है कि नन्हा बच्चा उनकी पेश रवी करेगा, उनको गाइड करेगा। इन सारे जानवरों को एक छोटा सा बच्चा गाइड करेगा, उनको लीड करेगा। जबकि पहले वो जबरदस्त और जोरावर के कंट्रोल को भी हकीर जानते थे। एक जोरावर आदमी भी, एक मैं कहता हूं जानवरों को अगर लीड करे ना तो जानवर उसको हकीर समझेंगे। और मैंने कहा पर उस जमाने में एक भोला सा छोटा सा बच्चा भी उनको लीड करेगा तो वो उसकी बातों को मानेंगे। इस वजह से कहा जाता है सारी जमीन खुदा के अरफान से मामूर होगी। वो सबको जानेंगे, वो सब खुदा को जानेंगे। और उस दौर में खुदा का अरफान बाइबल कहती है ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। अजीजों, अमन और सलामती की तरफ मिलान भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि खुदा का अरफान, खुदा की पहचान और खुदा की वाकफियत बाइबल कहती है उस जमाने में बढ़ती जाएगी
اور لوگوں کے اندر غصہ اور دشمنی اور نفرت نہ رہے گی۔ تو اس حصے میں یاد رکھیے گا ہم نے 2 کاموں کو سیکھا ہے۔ نمبر 1، جیسے 1000 سال کی بادشاہی کا دور شروع ہوگا تو بائبل یہ کہتی کہ سب سے پہلے شیطان کو باندھ دیا جائے گا، اور نمبر 2 میں ہم نے یہ سیکھا تب اس دھرتی پہ امن اور سلامتی کا دور چلے گا۔ عزیزو، یہ یاد رکھنا کل ملا کے 10 بڑے کام ہیں جو 1000 سال کی بادشاہی میں ہونے والے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ اور میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری نبوتوں کو جن کو ہم نے پرانے عہد نامے میں پڑھا گئے، ان سب نبوتوں کا تعلق سیدھا 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ ہے۔ تو سوچو ان نبیوں نے اپنے زمانے میں کیا ہی یاد رکھنا باریکی سے، شاندار طریقے سے ان ساری چیزوں کو خدا کی روح کی ہدایت سے تحریر کیا۔ اگرچہ ان کا یاد رکھنا دور دور تک ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن جیسے روح القدس ان کو گائیڈ کر رہا تھا، یہ لوگ اپنے زمانے میں ان چیزوں کا منظر دیکھ کے ان چیزوں کو تحریر کر رہے تھے۔ ان چیزوں کا تعلق یاد رکھنا میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اتنے دیانتدار رہے ہمارے لیے لکھنے کو، تو کیا ہم اتنی دیانتداری، اتنی وفاداری مسیح کے لیے دکھا سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں سے ہم اس زمانے میں مستفید ہو پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کی فضل سے جلد ہم تیسرا کام، چوتھا کام اگلے پارٹ میں سیکھیں گے، اور تب تک آپ ان چیزوں کو ضرور سنیے، سیکھیے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے آشنا کروائیے۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔